السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، اذا جب، قمتم تم اٹھو، تم کھڑے ہو جاؤ۔ یہ قیام کا لفظ آپ نے پہلے پڑھا تھا، کھڑا ہونا۔ الصلاۃ، نماز کی طرف۔ فاغسلوا، تو پس دھو لیا کرو۔ یہ جو فاغسلوا ہے، اس کو دیکھیں تو غین سین لام اس کے اندر موجود ہے، جو غسل میں ہم استعمال کرتے ہیں، غسل کا مادہ۔ تو اس کا معنی نہانا، دھونا۔ فاغسلوا، بس تم سب دھو لیا کرو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک۔ مرافق نیا لفظ ہے، کوہنی کو کہتے ہیں۔ اس کا معنی ٹیک لگانا بھی ہوتا ہے۔ تو کونیوں پہ انسان ٹیک لگاتا ہے یا آرام کرتا ہے، تو اس لیے ان کو مرافق کہا جاتا ہے۔ الی المرافق، کوہنیوں تک۔ وامسحوا، اور تم مسح کرو۔ مسح کو دیکھیں، میم سین ہے اس میں موجود ہے۔ تو مسح ہوتا ہے مس کرنا، ٹچ کرنا۔ اور جو عربی کی یہ ٹرم ہے مسح، اس کا معنی ہے ہاتھ گیلا کر کے پھیرنا۔ وامسحوا، تم مسح کر لیا کرو۔ برؤسکم، اپنے سروں کا۔ وارجلکم، اور اپنے پاؤں۔ الی الکعبین، دونوں ٹخنوں تک۔ اس کی ضمیر دھونے کی طرف لوٹتی ہے، جو آپ نے ابھی اس کے شروع میں پڑھا، فاغسلوا، اس کی ضمیر ادھر لوٹتی ہے۔ ارجلکم، دونوں پاؤں۔ الی الکعبین، دونوں ٹخنوں تک، پاؤں دونوں ٹخنوں تک۔ یہ جو کعبین ہے، کاف عین بے، اس کا معنی ہوتا ہے اونچی جگہ۔ کعبہ اللہ کو بھی اس لیے کعبہ کہا جاتا ہے کہ وہ زمین سے اوپر ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اور یہ ٹخنے بھی دونوں ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کعبین کہتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، جنباً، جنبی، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، یعنی تم پر غسل واجب ہے۔ فَطَہَّرُوا، پس طہارت حاصل کرو، یعنی نہا لو۔ کیونکہ جب بندہ جنابت کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی طہارت وضو سے نہیں ہوتی، نہانے سے ہوتی۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، مرضی،
मरीज, औ अला सफरिन या सफर पर, औ जा अहदुम मिनकुम या आया हो तुम में से कोई, मिनल खाइती बैतुल खला से, खाइत बैतुल खला, खाइत का माना भी लफ्जी माना जो होता है लुग़वी होता है नीची जगह, पस्त जगह। तो अरबों में चूंकि कोई टॉयलेट तो बने नहीं हुए थे और वो रफ़ाए हाजत के लिए खेतों में मैदान में जाते और जो नीची जगह होती शर्म की वजह से अपने आप को छुपाने के लिए वो नीची जगह तलाश करते और वहाँ जाके रफ़ाए हाजत करते। तो ये इस्तारतन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, नीची जगह को कहते हैं। जैसे आज के दौर में आप किसी को कहें कि आप बैतुल खला से हो आए या मैं बैतुल खला से आया हूँ, तो अंडरस्टूड बात है कि वो बैतुल खला में रफ़ाए हाजत करके आया है। मिनल गाइती मानी याद रखिए नीची जगह। और अगर तुम में से कोई बैतुल खला से आया हो, औ या लामस्तुमुन निसा या तुमने छुआ हो औरतों को। निसा औरतों को कहते हैं मस करना, छूना, लेकिन यहाँ पर मैस टच करना नहीं है। ये जो अज़वाजी ताल्लुकात हैं मियाँ बीवी के, ये उनकी तरफ इशारा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत लतीफ़ अंदाज में बाज़ मसाइल बयान फरमा देता है। फलम तजिदू बस तुम ना पाओ, माअन पानी, फयता यम्ममू बस तुम तयम्मम कर लिया करो। तयम्मम जो है ता या मीम मीम, ये भी फिक्की टर्म है अरबी की। तयम्मम का माना लफ्जी माना तो होता है इरादा करना, लेकिन इसका जो शरई इस्तिलाह है इसका माना है कि अगर पानी मुयस्सर ना हो या पानी नुकसान देता हो सेहत को, तो फिर तयम्मम कर लिया जाए, पानी के बगैर पाकी हासिल की जाए, जो पाक मट्टी पर हाथ मारकर तयम्मम करते हैं। फतयम्ममू सईदन तय्यबन, सईद मट्टी को कहते हैं, तय्यबन पाक। सईद भी असल में जमीन की ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं। वो मट्टी भी हो सकती है, रेत भी हो सकती है। यहाँ पर तुराब का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किया, तुराब मट्टी होती गारा वगैरह। तो जो भी ज़मीन की ऊपर वाली तय है उसको मट्टी कहते हैं। हम आसानी के लिए मट्टी कह रहे हैं, इसका मतलब ज़मीन की बाहर वाली तय। तय्यबन पाक, ये शर्त है कि वो मट्टी वो पाक हो, रेत हो, मट्टी हो या और ज़मीन की सतह का ऊपर का हिस्सा हो, बजरी टाइप हो, पत्थर टाइप हो, तो वो पाक हो। फमसहू पस मसा करो, वजूहिकुम अपने चेहरों का। यह आपने अभी पढ़ा इसी आयत के शुरू में, जब वजू की बात हुई तो चेहरों को धो, पानी ना हो तो फिर चेहरों को मस करो जमीन पर हाथ मार कर। वअयदियकुम मिन्हु, और अपने हाथों को उससे। बस जो तयम्मुम है वो यही होता है कि पाकी का इरादा करें, दोनों हाथों को ज़मीन पे मारें, और हदीस में आता है कि फूंक मार लें या दोनों हाथों को आपस में टकराएं, जितनी मिट्टी गिर सकती है वो गिर जाए, तो उसको चेहरे पे फेर लें और अपने हाथों पे फेर लें।
یہ طریقہ بھی حدیث میں موجود ہے، اور پہلے ہاتھوں پہ پھیرنا پھر چہرے پہ پھیرنا یہ بھی موجود ہے۔ ما یرید اللہ، اللہ ارادہ نہیں کرتا، اللہ نہیں چاہتا، لیجعل کہ بنائے علیکم تم پر، کہ ڈالے تم پر، من حرج کوئی تنگی۔ حرج تنگی کو کہتے ہیں، پنجابی زبان میں ہم حرج کہتے ہیں کسی نقصان کو، عربی میں تنگی کو کہتے ہیں۔ زبانوں کی ساؤنڈ کئی دفعہ مل جاتی ہے الفاظ کی، لیکن معنی مختلف ہوتے ہیں، کبھی سیم بھی ہو سکتے ہیں، ایسا چانس بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَٰكِن یرید، اور لیکن وہ چاہتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے۔ یرید کو دیکھیں کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں، تو رے دال اس میں موجود ہے، تو ارادہ آپ آرام سے اس کو بنا سکتے ہیں۔ لِیُطَہِّرَکُم، کہ تمہیں پاک کرے، وَلِیُتِمَّ، اور پورا کرے، تمام کرے، کل بھی آپ نے پڑھا تھا، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ آیت بھی لمبی ہے تو ہم ایک ہی پڑھیں گے، پہلے اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم اس کی تفسیر کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے منہ، اپنے ہاتھ کونیوں تک اور اپنے سروں کا مسا اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پاکی حاصل کرو، طہارت حاصل کرو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، عورتوں سے مراد بیویاں، اور تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو، ٹچ کرو مٹی کے ساتھ۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دے تاکہ تم شکر کرو۔ یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور آگے وضو اور طہارت کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ گویا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے طہارت اور وضو بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں، جیسے صفائی نصف ایمان قرار دی گئی ہے حدیث میں، اور اگر کسی کی طہارت میں نقص ہے تو سمجھ لیں اس کے ایمان میں نقص ہے۔ اگر اس کا وضو نہیں ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو وہ بندہ مسلمانوں کی صف میں کہاں کھڑا ہوگا بتائیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ اچھا، اس میں چہرے میں یہ سارا آ جاتا ہے، تھوڑی سے لے کے جتنا چہرہ ہے آپ ماتھے کے بالوں تک، اور ہاتھوں کو باقاعدہ فرما دیا گیا کہ کونیوں تک، اور سر کا مسح سے مراد پورے سر کا مسح ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ سر کا مسح کرو، یہ نہیں کہا کہ سر کے چوتھے حصے کا مسح کرو، یہ فرض گنوائے ہیں قرآن نے۔ اور پاؤں کو دھو لو، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا پاؤں کا بھی مسح کرو، اس
کا ترجمہ یہ بن سکتا ہے، اور اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ جب آپ نے جرابیں اور موزے پہن کر وضو کیا ہو تو پھر آپ پاؤں کا مسح ہی کرتے ہیں، مسح بھی موجود ہے، لیکن یہاں پر جو اس کا معنی ہے وہ اس کا معنی دھونا ہے۔ گرامیٹیکلی دیکھیں تو اس کی ضمیر فگ سے لو کو لوٹے گی۔ آپ کہیں تو تھوڑی سی بات میں بتا بھی دیتا ہوں، اگر آپ بہت مشکل نہ ہو جائے، فگ سے لو کو دیکھیں تو فگ سلو سین کے نیچے زیر ہے، اور یہ جو ہے ومسحو، اس کے اوپر زبر ہے سین کے، اور ارجلکم یہ لام کے اوپر زبر ہے، تو یہ ضمیر جو ہے یہ فگ سے لو کی طرف لوٹتی ہے۔ اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ 4 فرض گنوائے ہیں۔ اگر غور سے دیکھیں تو وضو کے اندر 4 سے بھی زیادہ فرض بنتے ہیں، اگرچہ اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ 4 تو یہی ہوئے کہ چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو دھونا، اور یہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ چہرے کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ کانوں کا مسح بھی سر کے اندر آ جاتا ہے، سر کے مسے میں۔ 4 فرض تو یہ قرآن نے بتلا دی۔ 5واں فرض جو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے وہ ہے کہ ترتیب کا خیال رکھنا، جیسے یہ ترتیب قرآن نے بیان کی ہے۔ پہلے ہاتھ، پہلے چہرے، پھر ہاتھ کونیوں تک، پھر سر کا مسح اور پھر پاؤں۔ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ترتیب جو اللہ نے بیان کی ہے وہی ترتیب رکھی جائے، اور پھر پیر در پہ وضو کیا جائے، یعنی یہ نہیں کہ چہرہ دھو کے درمیان میں کام کر لیا، آٹا گوندنے چلی گئی عورت اور بعد میں آگے آ کے پھر ہاتھ دھو لیے، اس طرح نہیں، یکے بعد دیگرے دھوئے۔ تو بہرحال 4 فرائض پر تو اتفاق ہے، 5واں اور 6ٹھا بھی اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، جیسا کہ اگر آپ پہلے پاؤں دھوئیں، پھر منہ دھو لیں، پھر ہاتھ دھو لیں، تو وہ کہتے ہیں ایسے وضو نہیں ہوتا، جو ترتیب ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ آگے فرمایا کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، جنابت کی حالت وہ ہوتی ہے جب انسان پر غسل فرض ہوتا ہے، تو طہارت حاصل کرو، یعنی نہا لو۔ اور اگر کوئی مریض ہو، سفر پہ ہو، یا رفع حاجت سے آیا ہے، یا عورتوں کو چھوا ہے، صحبت کی ہے، اور وہ پانی نہیں پاتا، تو پھر وہ تیمم کرے۔ تیمم کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ پاک مٹی سے آپ اس کو کر سکتے ہیں، یہ غسل اور وضو دونوں کے لیے کافی، اور اللہ تنگی نہیں کرنا چاہتا تم پر، بلکہ اللہ تو آسانی کرنا چاہتا ہے اور اپنی نعمت کو تمام کرنا چاہتا ہے، ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں اگر پانی نہ ہو تو مٹی سے پاکی کا طریقہ بتا دیا، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو پھر وہ شکر کرنا اسے آسان ہوتا ہے، اگر اللہ کی نعمتوں کو یاد ہی نہ کرے تو شکر بھی نہیں کرتا۔ اس لیے کہا گیا ہے
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔